नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, जैसा कि हर साल जब कभी खुदा तआला तौफीक देता है तो अल्लाह के फजल से किसी न किसी एतराज़ का जवाब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। आज जिस एतराज़ का हम जवाब लेकर आए हैं वो निज़ाम वसीयत और जमात अहमदिया के कब्रिस्तान के मुतल्लिक एतराज़ का जवाब है। एक मोतरज़ एतराज़ करते हैं कि क्या हम कब्र खरीद सकते हैं या बहिश्ती मकबरा बना सकते हैं, और फिर इसके बाद इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि इस्लाम में तो इस किस्म का कोई जिक्र नहीं है कि कोई इस तरह की चीज़ खरीदी जा सके या कोई ऐसा काम किया जा सके जिसके बदले में जन्नत मिल सके। अब वो जो एतराज़ करते हैं हम आपको उनकी ज़ुबानी भी सुना देते हैं, फिर इंशाल्लाह उस एतराज़ के जवाब को हम आपकी खिदमत में लेकर आएंगे। आता हूँ अपना इम्तियाज भाई, इस्लाम वर्सेस अहमदियत। तो मुझे ये बताएं कि इस्लाम में शरीयत के हिसाब से क्या मैं कोई कब्र खरीद सकता हूँ, यानी बहिश्ती मकबरा बना सकता हूँ जिसमें मैं जाऊँ तो मैं डायरेक्ट बहिश्त में चला जाऊँ। तो अभी आपने एक वीडियो भी दिखाई थी जन्नत की और उसकी, तो काइंडली जरा मुझे आप ये एक्सप्लेन करें कि ये बहिश्ती मकबरा जो है इसका कॉन्सेप्ट और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा। अच्छा शेख साहब, ये जो सवाल है ना बहिश्ती मकबरे का, मेरे ख्याल में इसका बेहतरीन जवाब देने के आप कैंडिडेट हैं जी। बताएं जनाब, ये क्या चक्कर क्या है बहिश्ती मकबरे वाला? ये इस्लाम में है कोई ऐसी कोई चीज? अब आप हर चीज इस्लाम में ढूंढते हैं, कोई अपने अगराज और मकासद के लिए। बात यह है कि शेख साहब मैंने जन्नत खरीदनी है, प्लीज मुझे गाइड करें। देखें, अगर तो आपने अहमदिया कल्ट से खरीदनी है तो भाई आप ऐसे करें, बस पे बैठें, अपनी गाड़ी में बैठें, प्राइवेट जेट है उसमें बैठें और जाके रबवा अल मारूफ जो अब चिनाब नगर है उसमें लैंड कर जाएं और उनसे जाके कीमत अदा करें, कहें जी मुझे जन्नत दे दें, वो आपको 6 फुट की जन्नत दे देंगे। अगर आप वो जन्नत जिसका जिक्र कुरान करता है और इस्लाम में है तो यकीन करें कि वो बड़ी आसान है कि सिर्फ और सिर्फ ये चीज का अहद कर लें कि जो कुछ कुरान ने मुझे कहा है, जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने कहा है, मैंने वो ही करना है, उसका इनकार नहीं करना, तो जन्नत आपकी है, कोई पैसा नहीं। नहीं, लेकिन शेख साहब आपने इसको ये कह दिया, लेकिन वहां तो मिल रही है ना जन्नत, मतलब है मैं अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई दे रहा हूँ आपको, इससे बड़ा जिहाद क्या होगा कि मैं आपको कमाई दे रहा हूँ और मैं एक जन्नत, मुझे उसके बाद खलीफा की हदायत होते हुए, तो मुझे वो क्यों नहीं मिल सकती? नहीं, मतलब देखें, आपने जो सवाल किया, अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी की पूरी कमाई, कौन सी जिंदगी की पूरी कमाई? मतलब उसमें तो जो आपने 10%, 7% जो परसेंटेज अल्लाह के साथ की, अल्लाह के साथ नहीं, सॉरी, जो उस कल्ट के साथ की है, वो तो उसका मामला उसके साथ जा रहा है। अल्लाह ने तो कहा है कि मेरे इरशादात, अहकाम खुदाबंदी और मेरे नबी के फरमान जो हैं उनके मुताबिक जिंदगी गुजार लो, जन्नत आपकी है। उसने तो पैसे मांगे नहीं आपसे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुन लिया, ये साहिब कहते हैं कि खुदा ताला तो पैसे मांगता नहीं। इस बात के दलाइल आगे चलकर हम इनको कुरान और हदीस से देंगे कि खुदा ताला कैसे मोमिनों को ये ताकीद करता है कि अल्लाह की राह में अपने जान और माल के साथ, यानी अपने नफूस के साथ और अपने माल के साथ अल्लाह की राह में जहाद करो। और कैसे खुदा ताला कहता है कि खुदा ताला ने लोगों के जान और माल खरीद कर उन्हें जन्नत दी। लेकिन इससे पहले हम इनकी खिदमत में, वो कहते हैं ना कि इनको अपना आईना इनका दिखा देते हैं ताकि बात मुख्तसर वक्त में जो लोग तफसीली गुफ्तगू को नहीं दे सकते वो मुख्तसर सी वीडियो देखकर भी इस बात का जवाब हासिल कर सकें। सबसे पहले तो नाजरीन इकराम, ये जिस इस्लाम से हमें निकालते हैं और जिस इस्लाम की तरफ हमें रोज़ दावत देते हैं, उस इस्लाम के अंदर ही इन्होंने खुद बाब जन्नत और बहिश्ती दरवाजे बनाए हुए हैं। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मुलाहिजा करें। ये हाकसार ने कहीं खुद से नहीं बनाई, बल्कि ये इंटरनेट पर भी मौजूद है और
ہر سال اس کا جو ہے وہ عرس بھی کیا جاتا ہے۔ یہ نوائے وقت کی ہیڈنگ ہے جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ بہشتی دروازے کی قفل کشائی کی اس کے بعد ہے زائرین بہشتی دروازے سے گزرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں اور زائرین کے لیے بہشتی دروازے کو کھول دیا گیا۔ یہ نوائے وقت جولائی 25 1923 کی ہیڈنگ ہے جس کے اندر یہ ساری بات بیان ہے۔ پھر ان کے گھر کے علماء کرام اس بات کی گواہیاں لکھ چکے ہیں بہشتی دروازہ نام کی کتاب کے اندر کہ غوث الاعظم نے فرمایا جو شخص میری مسجد اور میری خانقاہ میں سے گزرا اس پر عذاب قیامت نہ ہوگا، یعنی کہ وہ جنتی ہے جو میری مسجد اور میری خانقاہ میں سے گزر جائے۔ اب بہشتی دروازے کی تفصیل لکھتے ہیں کہ فقیر بہشتی دروازے کے متعلق تفصیل عرض کرتا ہے۔ انوار الفرید کے مصنف سید مسلم نظامی دہلوی نے لکھا ہے کہ حضرت بابا صاحب علیہ رحم اللہ کے روضہ منورہ کے 2 دروازے ہیں، ایک جانب مشرقی اور دوسرا بائیں جانب جنوب جو بہشتی دروازہ کہلاتا ہے۔ اس روضہ مبارک کی تعمیر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کرائی جس کی ہر اینٹ پر ایک قرآن پاک ختم کیا گیا، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ ہمارے خیال میں حضرت بابا صاحب کے پاس جنتی دروازے سے ہونا اتباع نبوی کی دلیل ہے۔ انوار الفرید صفحہ 215 کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کے تو اپنے گھروں میں جنت بانٹی بھی جا رہی ہے، کھولی بھی جا رہی ہے، اور اس میں سے گزرنے والوں کو جنت کی بشارتیں بھی دی جا رہی ہیں۔ اب ہم جماعت احمدیہ کے عقیدے اور مسلک کی طرف آتے ہیں، اور جماعت احمدیہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنا کوئی بھی عقیدہ ایسا نہیں رکھتی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی میں ہو۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین پر یہ واضح کرتا چلوں کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ کیا ہے، پھر اس کے بعد میں خدا کے فضل سے قرآن کریم کی تعلیم آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے کہ ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل توفیق باری تعالیٰ اس عالم گزراں سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ تمام ہو چکی، جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے۔ اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو، اور اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔ اور ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ ادنا درجہ صراط مستقیم کا بغیر اتباع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرگز انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور جو کچھ پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے ذلی اور طفیلی طور پر ملتا ہے، یعنی جو کچھ ہمیں ملتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور ان کی پیروی سے ملتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں پر جس چیز پر یہ معترض اعتراض کرتے ہیں وہاں پر بیان کیا ہے اسی رسالے کے اندر جہاں پہ اس قبرستان کے حوالے سے بات کی گئی اور ساری بات کو تفصیلاً بیان کیا گیا، لیکن چونکہ
ان معترضین کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ نہ پوری بات بیان کرتے ہیں، نہ پوری بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور صرف لوگوں کو اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ شاید کوئی شخص اپنی جائیداد کا، اپنی آمد کا 10واں حصہ دے یا 7واں حصہ دے کر جنت خرید لے۔ یہ سراسر دجل اور بے ایمانی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب رسالہ الوصیت لوگوں کے سامنے پیش کیا اور وصیت کے نظام کو متعارف کیا، نظام وصیت کو زندہ کیا میں کہوں گا، تو وہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ساری باتیں بیان کر دیں، لیکن یہود کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہی کام ان معترضین نے، جن کو انہوں نے پلانٹ کر کر اپنی طرف سے ایک دجل بنا اور اس کے اوپر اپنا مکڑی کا جالا بنا، جس کو ہم خدا تعالیٰ کے محض فضل سے ابھی پاش بھی کرتے ہیں، کر چکے بھی ہیں، کہ ان کی اپنی جنت دکھا کر یہ کیسے لوگوں کو جنت کے راستے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے درباروں میں سے ہو کر گزر جاؤ تو تم پکے جنتی ہو، تم پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی ہے، تم پہ عذاب قیامت کا عذاب تم پہ حرام کر دیا گیا۔ لیکن یہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ ہے جو لوگوں کو حقیقی اسلام آج کے دور میں پیش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم زندہ خدا کو مانو، زندہ نبی کو مانو، تمام تر برکتیں اسی نبی کے طفیل ہیں۔ اور آگے بیان کرتے ہیں کہ پس اگر تم دنیا کی ایک ذرا بھی ملونی اپنے اغراض میں رکھتے ہو تو تمہاری تمام عبادتیں ابس ہیں۔ اس صورت میں تم خدا کی پیروی نہیں کرتے بلکہ شیطان کی پیروی کرتے ہو۔ تم ہرگز توقع نہ کرو کہ ایسی حالت میں خدا تمہاری مدد کرے گا۔ پھر قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے لوگوں کے بارے میں ایک بڑی وضاحت کے ساتھ بات بیان کر دی ہے کہ خدا تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ان لوگوں کا اپنی آیات کے ذریعے سے رفع کرے، لیکن وہ لوگ جو زمین کی طرف جھک جاتے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ان کی مثال خدا تعالیٰ نے کتے کی سی بیان کی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا کہ اگر تم پورے طور پر خدا کی طرف جھکو گے تو دیکھو میں خدا کی منشا کے موافق تمہیں کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک قوم برگزیدہ ہو جاؤ گے۔ خدا کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور اس کی توحید کا اقرار نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر کرو، تا خدا تعالیٰ بھی عملی طور پر اپنا لطف و احسان تم پر ظاہر کرے۔ کینہ وری سے پرہیز کرو اور بنی نوح سے سچی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ، اور ہر ایک راہ نیکی کی اختیار کرو، نامعلوم کس راہ سے تم قبول کیے جاؤ۔ یعنی ہر ایک راستے کو اپناؤ جو نیکی کی طرف لے کر جائے، ہر ایک کام کو کرو جو تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے۔ صرف اپنا مال خدا کی راہ میں پیش کر کے تم جنتی نہیں ہو سکو گے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ تمہیں اس نے کس راہ سے قبول کرنا ہے، تم کوئی نیکی کی راہ کو نہ چھوڑو۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم ہے اور اسی کتاب سے ہے جہاں پر قبرستان کے بارے میں اور نظام وصیت کے بارے میں اپنی جماعت کو تاکید کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ اس بات کا اعلان قرآن کریم میں کرتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اہل کتاب میں سے ہیں وہ سب کے سب جہنمی ہیں، اور انہیں بدترین مخلوق کہنے کے بعد جو لوگ ایمان لائے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ بے شک جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ، کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال بجا لائے، یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ اور انہی کے بارے میں خدا تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت ان کو دی ہے، ان کی جزا جنت اپنے پاس رکھی ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ پھر قرآن کریم نے تمام انسانوں کو خسارے میں بیان کرنے کے بعد ان لوگوں کی کو استثناء بیان کیا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو عمل صالح بجا لاتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ قرآن کریم ایک وصیت کا حکم دے رہا ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور صبر کی، یعنی نیک اعمال بجا لاتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کر کر جاتے ہیں۔
سوائے ان لوگوں کے باقی سب کو خسارے میں بیان کیا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے بیان کیا کہ تم ہر ایک راہ کو ہر ایک نیکی کی راہ کو اختیار کرو، نامعلوم کس راہ سے تم قبول کیے جاؤ۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہی بیان کیا اسی رسالے کے اندر، خدا کی رضا کو تم کسی طرح پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی رضا چھوڑ کر، اپنی لذات چھوڑ کر، اپنی عزت چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر، اپنی جان چھوڑ کر اس کی راہ میں وہ تلخی نہ اٹھاؤ جو موت کا نظارہ تمہارے سامنے پیش کرتی ہے۔ لیکن اگر تم تلخی اٹھا لو گے تو ایک پیارے بچے کی طرح خدا کی گود میں آ جاؤ گے، اور تم ان راست بازوں کے وارث کیے جاؤ گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہر ایک نعمت کے دروازے تم پر کھولے جائیں گے، لیکن تھوڑے ہیں جو ایسے ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا، خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے، تقوی ایک ایسا درخت ہے جس کو دل میں لگانا چاہیے، وہی پانی جس سے تقوی پرورش پاتی ہے تمام باغ کو سیراب کر دیتا ہے۔ تقوی ایک ایسی جڑ ہے کہ اگر وہ نہیں تو سب کچھ ہیج ہے، اور اگر وہ باقی رہے تو سب کچھ باقی ہے۔ حضور علیہ السلام نے تو یہ کہیں نہیں کہا کہ تم صرف اور صرف اپنی جائیداد کا 10واں حصہ دو اور تم پکے جنتی ہو۔ ہم تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے کہ تم صرف ایک دروازے میں سے گزر جاؤ تو تم پکے جنتی ہو، تم ایک مسجد میں سے گزر جاؤ تو تم پہ عذاب نہیں ہوگا۔ ہماری تو تمام کی تمام تحریرات اس بات کا مجموعہ ہے کہ تم نے نیک عمل بھی لانے ہیں، ہر ایک نیکی کو اختیار کرنا ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس نے تمہیں کس راہ سے قبول کرنا ہے۔ پھر قرآن کریم نے اسی بات کو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا کہ تقوی کو پرورش دو، تقوی سے تمام باغ سیراب ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی بات اس طرح بیان کی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، ریب نہیں ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، موعظہ ہے، نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ مخاطب کر کے کہتا ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بات کی اس کو خدا تعالیٰ اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے یوم آخرت پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور تمام نبیوں پر، اور اس کی محبت پر مال دے اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو، اور گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے۔ یہ شیخ صاحب تو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تو پیسہ مار نہیں رہا ہے، تو خدا تعالیٰ تو حکم دے رہا ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب وہ وعدہ کریں تو اسے پورا کریں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، سچے ہیں۔ یہ باتیں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی۔ آیات کے حوالے میں آپ کی اسکرین پر بھی دکھاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں بات کو آسانی ہو۔ خدا تعالیٰ کیا قرآن کریم میں کہتا ہے، اور وہ نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں، اور جو وہ کریں گے کوئی نیکی تو خدا تعالیٰ ان کی کسی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کو، پرہیزگاروں کو سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ہم مومنوں کو یہ ایک حکم دیتا ہے کہ دوڑو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف۔ اب شیخ صاحب بتائیں، کیا یہ آپ کے نزدیک دوڑ کے اس دروازے میں سے گزر کر ہی آپ جنت میں جائیں گے جس کا نام آپ نے بہشتی دروازہ رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ ہمیں اسلام احمدیت سے نکل کر اس اسلام کی دعوت دے رہے ہیں جس کے اندر بہشتی دروازے آپ نے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر تو آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا جوتا آپ کے سر پر ہی پڑ رہا ہے۔ اب خدا تعالیٰ قرآن کریم میں یہ حکم دے رہا ہے، دوڑو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف۔ بتائیں ہم کس طرف دوڑیں؟ کون سے رننگ شوز ڈال کر ہم دوڑ لگانا شروع کر دیں جنت کی طرف؟ کیونکہ آپ جیسے اصولوں کو لے کر اگر ہم چلیں تو یہی بنتا ہے پھر
قرآن کریم نے یہ بات بیان کی، ہم نے اس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت بیان رکھی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اللہ کے حبیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مومنوں کو ایک تجارت بتائی ہے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ وہ تجارت یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں میں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اس کے پر ایمان لاؤ، اور تم اللہ کے راستے میں اپنے مال کو اور اپنے نفوس کے ذریعے سے جہاد کرو، کہ تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال اور اپنے نفوس کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ آپ تو شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ خدا تعالیٰ تو پیسے مانگتا نہیں ہے، تو خدا تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ اپنے مالوں کے ذریعے سے جہاد کرو؟ کیسے جہاد کرنا ہے؟ وہ اللہ کے دین کی خاطر اس مال کو خرچ کرنا۔ یہی وہ حکم ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ اپنی جائیداد کا، جو تم میں سے بہت متقی ہے، جو بہت پرہیزگار ہے، جو چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس سے راضی ہو اور وہ خدا سے راضی ہو، وہ اپنی جائیدادوں کو، اپنے مال کو اور اپنے نفوس کو اللہ کی راہ میں لگائیں۔ یہ اسی حکم کی بنیاد پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کو نظام وصیت کی تلقین کی، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانتے ہو تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ کس کے بدلے میں؟ جب تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے اور اپنا مال اور اپنے نفوس کی ذریعے سے اس کی راہ میں جہاد کرو گے، اس کے بعد وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی بات کو بیان کیا، اور جہاں پہ اپنی جماعت کو تلقین کی ہے وصیت کی، وہاں پہ قرآن کریم کی آیات سے ہی استدلال کیا ہے۔ انہی آیات کے ذریعے سے، یہ جو ابھی آپ کی اسکرین پر ہیں، یہ آگے جا کر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ خدا تعالیٰ مومنوں کو کہتا ہے کہ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ لوگ کیا آزمائے نہیں جائیں گے، بغیر آزمائش کے ہی چھوڑ دیے جائیں گے۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے نہیں، ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا ہے اور ہم آئندہ کو بھی آزمائیں گے، اور لازم منظوم معلوم کر کے رہیں گے کہ جو سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں، یعنی سچے اور جھوٹوں کے درمیان خدا تعالیٰ تمیز کرے گا کہ کون اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، کون اس کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ واضح حکم دیا ہے کہ ہم انہیں کیسے آزمائیں گے، ان کے مال کے ذریعے سے۔ تو کیا خدا تعالیٰ ان کے مال کے ذریعے سے کیسے آزمائے گا؟ کہ انہیں تاکید کرے گا کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچو، جو خرچے گا وہ لازم خدا کی رضا کی خاطر خرچے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو رسالہ الوصیت اور وصیت کا نظام جاری فرمایا، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عظیم الشان صداقت ہے۔ حضور اپنی وفات سے پہلے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے میری وفات کے متعلق اطلاع دی ہے۔ یہ 1905 میں رسالہ لکھا گیا، اور 1908 میں حضور کی وفات ہوئی۔ 3 سال قبل حضور نے یہ واضح خدا کی طرف سے وحی و الہام پا کر لوگوں کو بتا دیا کہ بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فرشتہ میں نے دیکھا ہے، وہ زمین کو ناپ رہا ہے۔ تب ایک مقام پر پہنچ کر اس نے مجھے کہا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے۔ حضور کی تحریر یہ ہے کہ ایک فرشتہ میں نے دیکھا کہ وہ زمین کو ناپ رہا ہے، تب اس مقام پر اس نے پہنچ کر مجھے کہا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے۔ پھر ایک جگہ مجھے ایک قبر دکھلائی گئی، وہ چاندی سے زیادہ چمکتی تھی، اور اس کی تمام مٹی چاندی کی تھی۔ تب مجھے کہا گیا یہ تیری قبر ہے، اور ایک جگہ مجھے دکھلائی گئی، اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا، اور ظاہر کیا گیا کہ
وہ ان برگزیدہ جماعت کے لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں۔ تو جنتیوں کی قبروں کو دکھانا کیا قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے، معراج پر دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو جنت میں ڈالا جا رہا ہے، بعض لوگوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اگر تو نبی کو جنتیوں کی قبر دکھانا یا دوستیوں کا حال بتانا خلاف قرآن اور خلاف اصول ہے، تو پھر تو آپ کو اعتراض وہاں پر بھی ہونے چاہیے۔ پھر حضور علیہ السلام نے بیان کیا کہ حضور بیان کرتے ہیں کہ مجھے جب میری وفات کے متعلق متواتر وحی الہی ہوئی تو میں نے مناسب سمجھا کہ قبرستان کا جو ہے انتظام کیا جائے۔ اس لیے اپنی ملکیت میں سے حضور نے وہ جگہ دی اور دعا کی کہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس میں برکت دے اور اس کو بہشتی مقبرہ بنا دے، اور یہ اس جماعت کے پاک دل لوگوں کی خوابگاہ ہو جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کر لیا اور دنیا کی محبت چھوڑ دی اور خدا کے لیے ہو گئے اور پاک تبدیلی اپنے اندر کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرح پوری وفاداری اور صدق کا نمونہ دکھلایا۔ یہ خدا کے پیارے مسیح اور مہدی نے دعا کی، آمین یا رب العالمین۔ پھر حضور دوبارہ اس کے متعلق بار بار دعائیں کی گئی۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر خدا، اس زمین کو میری جماعت میں سے ان پاک دلوں کی قبریں بنا جو فی الواقعہ تیرے لیے ہو چکے ہیں، اور دنیا کی اغراض کی معلومی ان کے کاروبار میں نہیں، آمین یا رب العالمین۔ پھر تیسری دفعہ بھی دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے قادر کریم، اے خدائے غفور و رحیم، تو صرف ان لوگوں کو اس جگہ قبروں کی جگہ دے جو تیرے اس فرستادہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور کوئی نفاق اور غرض نفسانی اور بدزنی اپنے اندر نہیں رکھتے، اور جیسا کہ حق ایمان اور اطاعت کا ہے بجا لاتے ہیں، اور تیرے لیے اور تیری راہ میں اپنے دلوں میں جان فدا کر چکے ہیں، جن سے تو راضی ہے اور جن کو تو جانتا ہے، اور وہ بکلی تیری محبت میں کھو گئے ہیں، اور تیرے فرستادہ سے وفاداری اور پورے ادب اور انشراحی ایمان کے ساتھ محبت اور جان فشانی کا تعلق رکھتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ یہ دعائیں کی گئیں اس قبرستان کے متعلق۔ آپ چونکہ اس مسیح اور مہدی کے منکر ہیں، آپ کو ان کے مقام اور مرتبے کا اور ان کی دعاؤں کا اگر انکار ہے تو صبر کریں۔ ہمارا اور آپ کا اختلاف پہلے صداقت کا ہے، اگر وہ سچے ہیں تو ان کی لازم دعائیں بھی قبول ہوں گی، وہ خدا کے سچے نبیوں کی طرح ان کے سے متعلق جو وعدے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ اس قبرستان میں داخل ہونے والوں کے لیے ایسی شرطیں لگا دی جائیں کہ وہی لوگ داخل ہوں جو صدق اور کامل راست بازی کی وجہ سے ان شرائط کے پابند ہوں، اور وہ 3 شرطیں ہیں، سب کو بجا لانا لازم ہوگا ان پہ، جن میں سے آپ ایک شرط بتاتے ہیں اور باقی سب کو ہضم کر جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کی وجہ بھی، اس کے مقاصد بھی بیان کر دیے کہ اس سے جو لوگ اپنی جائیداد میں سے جو وقف کریں گے، جو دین اسلام کی خاطر پیش کریں گے، وہ اسلام کی اشاعت اور توحید کو لوگوں تک پھیلانے کے لیے استعمال ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے اسی لیے اس چھوٹی سی جماعت کو آپ کی بڑی بڑی جماعتوں اور آپ کے بڑے بڑے ہجوموں کے اوپر فوقیت دی ہے۔ ہمیں خدا تعالیٰ نے وہ توفیق دی ہے جو آپ کو پچھلے 1200 برس کے عرصے میں نہیں مل سکی۔ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحاب کے نقش قدم پر دنیا کے اندر وہ چھوٹی سی جماعت ہونے کے باوجود وہ عظیم الشان کام کر دکھائے کہ آپ کے بڑے بڑے جلسے کرنے والے بھی اس کی مثالیں دیتے ہوئے، اور جب انہوں نے مالی قربانی کی مثالیں دینی ہوتی ہیں تو ہماری ہی مثال پیش کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں
کہ جو بھی شخص اس میں دفن ہونا چاہتا ہے اس قبرستان کے اندر، وہ وصیت کرے کہ اس کی موت کے بعد 10واں اس کے ترکے کا حسب ہدایت اس سلسلہ کی اشاعت اسلام اور تبلیغ احکام قرآن میں خرچ ہوگا، اور ہر ایک صادق کامل الایمان کو اختیار ہوگا کہ وہ اس سے زیادہ بھی لکھ دے۔ ٹھیک، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے بیان کر دیا اور اپنی صداقت کی ایک ایسی زندہ گواہی پیش کی کہ حضور کی وفات قریب ہے۔ وفات کے بعد انسان اپنی اولاد کے متعلق نہیں کچھ کہہ سکتا کہ میری اولاد کس حال میں رہے گی، میری اولاد کس ایمان پہ رہے گی، لوگ کس طرح رہیں گے، لیکن حضور اپنی جماعت کے متعلق یہ پیش گوئی کر کر جا رہے ہیں، اور اپنے آخری ایام میں اس پیش گوئی کو کر کے جا رہے ہیں، جو ان کی صداقت کی ایک زندہ دلیل ہے متقیوں کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ خیال مت کرو کہ یہ صرف دور از قیاس باتیں ہیں، بلکہ یہ اس قادر کا ارادہ ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ مجھے اس بات کا غم نہیں کہ یہ اموال جمع کیوں کر ہوں گے، ورنہ آج آپ کو کوئی کہے کہ آپ کے نام پہ وصیت کر دیں اور آپ اس کے اس وصیت کو لے کر اسلام کی خاطر استعمال کریں گے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ مال کیسے آئے گا وہ، اور ایسی جماعت کیوں کر پیدا ہوگی جو ایمانداری کے جوش سے یہ مردانہ کام دکھلائے، بلکہ مجھے یہ فکر ہے کہ ہمارے زمانے کے بعد وہ لوگ جن کے سپرد ایسے مال کیے جائیں گے وہ کثرت مال دیکھ کر ٹھوکر نہ کھائیں اور دنیا سے پیار نہ کریں۔ سو میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے امین ہمیشہ اس سلسلے کے ہاتھ آتے رہیں جو خدا کے لیے کام کریں۔ ہاں، جائز ہوگا کہ جن کا کچھ گزارا نہ ہو ان کو بطور مدد خرچ کے لیے اس میں سے دیا جائے۔ اور کس قدر واضح اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ کوئی نادان اس قبرستان اور اس نظام کو بدعت میں داخل نہ سمجھے، کیونکہ یہ انتظام حسب وحی الہی ہے، انسان کا اس میں دخل نہیں، اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ صرف اس قبرستان میں داخل ہونے سے کوئی بہشتی کیوں کر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مطلب نہیں یہ زمین کسی کو بہشتی کر دے، بلکہ خدا کے کلام کا یہ مطلب ہے کہ صرف بہشتی ہی اس میں دفن کیا جائے گا۔ آپ خدا کو ہر چیز پہ قادر نہیں مانتے، خدا کو زندہ خدا نہیں مانتے۔ اگر خدا نے ایک قبرستان کے متعلق وعدہ کیا ہے تو خدا اپنے وعدے میں کامل ہے، وہ پکا ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر اس کا مسیح سچا ہے تو اس کے وعدے بھی سچے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں۔ اور پھر بڑا وضاحت کے ساتھ اس بات کا ذکر کر دیا کہ یاد رہے کہ صرف یہ کافی نہ ہوگا کہ جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کا 10واں حصہ دے دیا جائے، بلکہ ضروری ہوگا کہ ایسا وصیت کرنے والا جہاں تک اس کے لیے ممکن ہے پابند احکام اسلام ہو، یعنی ہر موسی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ پابند احکام اسلام ہو، تقوی طہارت کے امور میں کوشش کرنے والا ہو، اور مسلمان خدا کو ایک جاننے والا ہو، اور اس کے رسول پر سچا ایمان ڈالنے والا ہو، اور نیز حقوق آباد غصب کرنے والا نہ ہو۔ صرف 10واں حصہ دے دینا شرط نہیں ہے۔ شیخ صاحب، جھوٹ بولتے ہوئے شرم کر لیا کریں، اور کچھ نہیں، اپنی عمر کا ہی خیال کر لیا کریں، لیکن شرم آپ کو آنی نہیں۔ یہ وہ مثال ہے جو رسالہ الوصیت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح بیان کر دی، اور کیا کہا کہ یہی لوگ ہیں۔ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ میں اسی قدر پر راضی ہو جاؤں گا کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہ لیا جائے؟ اور یہ امتحان تو کچھ بھی نہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کا امتحان جانوں کے مطالبے پر کیا گیا تھا۔ اب آپ کہیں کہ یہ کیسا اسلام مذہب ہے جو لوگوں کے جان اور مال کے بدلے جنت بیچ رہا ہے؟ کیا خدا تعالیٰ پہ بھی آپ یہی اعتراض کریں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے اپنے سر خدا کی راہ میں دیے۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے جو میں پہلے دکھا بھی چکا ہوں۔ حضور نے بڑا واضح کر کے لکھا کہ کس قدر دور از حقیقت ہے، اور یہی روا
وہ تو خدا تعالیٰ نے ہر ایک زمانے میں امتحان کی کیوں بنیاد ڈالی؟ وہ ہر ایک زمانے میں چاہتا ہے خبیث اور طیب میں فرق کر کے دکھلاوے، اور اس لیے اس نے اب بھی ایسا ہی کیا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض خفیف خفیف امتحان بھی رکھے، جیسا کہ مثال دیتے ہیں کہ یہ دستور تھا کہ اگر کوئی کسی قسم کا مشورہ لینے آتا تھا وہ کچھ نذرانہ داخل کرتا تھا۔ اور منافقوں کے متعلق جیسا کہ آپ کے دلوں میں اگر ایک مرض ہے تو خدا تعالیٰ اس مرض کو اس کے ذریعے سے بڑھائے گا، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے اس کو بڑھائے گا۔ تو اگر آپ کے دل میں مرض ہے تو آپ اس مرض کو بڑھائے گا، جن کے دلوں میں ایمان ہے خدا تعالیٰ اس عمل کے ذریعے ان کے ایمان کو بڑھائے گا۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ایمان والوں میں ترقی کرنی ہے یا منافقوں میں ترقی کرنی ہے۔ ویسے تو آپ مرتدوں میں ہو کر منافقوں میں ترقی کی تمام حدیں پار کر چکے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کا چونکہ وعدہ ہے کہ وہ ان کو اس میں بڑھاتا چلا جائے گا، آپ دن رات بڑھتے جائیں گے حتیٰ کہ آپ لوٹ آئیں اللہ کے کلام کی طرف۔ اب یہ وہ حکم ہے کہ خدا تعالیٰ نے مومنوں کو واضح حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جانیں اور ان کے مال، انفسہم و اموالہم، کہ اللہ نے ان کے نفوس اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ اب بتائیں خدا تعالیٰ پیسے لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ خدا تعالیٰ تو جانے بھی لے رہا ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک اب خدا تعالیٰ کے اوپر بھی آپ کا وہی اعتراض ہوگا، وہی وتیرہ ہوگا؟ چونکہ آپ فطرتاً ملحد ہو چکے ہیں تو آپ سے اس بات کی قطعی امید ہے کہ آپ خدا تعالیٰ پہ بھی یہی اعتراض باندھیں گے، اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا طبقہ جن کے متعلق ویسے تو وہ کہتے ہیں، آپ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں، وہ بالکل نہیں جانتے، ورنہ وہی آپ کو روک کے کہتے کہ شیخ صاحب کیا بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں مال بھی مانگ رہا ہے اور جان بھی مانگ رہا ہے۔ صاحب علم ہیں، قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں، امتیاز بھائی اور استاد عدنان رشید، یہ ان کی ذمہ داری ہم سے زیادہ بنتی ہے۔ میں تو ایک نالائق اور کم علم انسان ہوں کہ ہم عام احمدی پہ یہ چیز بالکل ہم عام احمدی پہ یہ چیز واضح کر رہی ہیں کہ آپ بالکل جاہل انسان ہیں، بالکل کم علم ہیں، کیونکہ کتاب اور سنت کا آپ کو بالکل علم نہیں ہے، لیکن جن کے متعلق آپ گواہیاں دے رہے ہیں وہ بھی جاہل ہیں، اور ان کی جہالت اس وجہ سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جاہلانہ گفتگو کر رہے ہیں اور وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ ان اعتراضات میں شامل ہو کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ جاہل ہیں۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں اس بات کا بڑا واضح ذکر کر دیتا ہے کہ تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جس کو تم سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو خدا تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی اس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر کر بیان کر دیا کہ وہ لوگ سب سے افضل ہیں، وہ لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں جو اپنے نفوس اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، مومن وہ ہے جو جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں اپنے نفوس کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ ایون دو مسجد نبوی جس زمین پر ہے وہ بھی وصیت کی زمین ہے، وہ بھی کسی نے وقف کی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ بخاری کی گواہی ہے
کہ مسجد کے لیے زمین کا وقف کرنا، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے اپنی جائیداد کا وقف کرنا، یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو آپ نے مسجد بنانے کے لیے حکم دیا، فرمایا اے بنو نجار، اپنے باغ کو مجھ سے قیمت لے لو، اپنے باغ کو مجھے بیچ لو۔ تو اس نے جواباً کیا کہا؟ اس نے جواباً کہا نہیں، اللہ کی قسم ہم تو اس کی قیمت صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ کیا قیمت مانگی تھی انہوں نے اللہ سے؟ وہی جنت جو ایک احمدی اپنی جائیداد اور اپنی آمد کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں وقف کر کے مانگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے نقش قدم پہ چل کے مانتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ وہ فرقہ ناجیہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا، اور ہم ہی ہیں جو اپنی جائیدادیں اسلام کی خاطر وقف کرتے ہیں، زندہ نشان کے طور پر ثابت کرتے ہیں۔ بنو نجار نے پہلے زمین کو وقف کر دیا اور بعد میں مسجد نبوی وہاں پر تعمیر ہوئی۔ بے شمار ایسی گواہیاں ملیں گی اسکرین پر، وقت کی قلت کے تحت میں کوشش کروں گا کہ اس کو جس قدر محدود رکھ سکوں وہ بیان کروں۔ حضرت کعب بن مالک نے بھی اپنی جائیداد کو وقف کیا، اور اسی وجہ سے تمام محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ مال منقولہ کا وقف کرنا جائز ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اس میں سے اگر کسی کو وقت ضرورت کسی کو کی مدد کرنی ہو، کسی کا گھر اگر کوئی اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے پیش کر دیتا ہے تو اس کا گھر کا چلانا بھی اس مال میں سے جائز ہے۔ حضرت ابو بکر اسی مال میں سے کھاتے تھے جب خلیفہ بن گئے، یہ بخاری کی گواہی ہے۔ یہ جنت البقیع کیا ہے؟ کوئی آپ کے جیسا غیر مسلم اگر اعتراض کرے تو پھر کیا کہیں گے اس کو؟ آپ لوگوں نے تو ان قبروں کی توہین کرنے سے بھی آپ لوگ باز نہیں آئے، جہاں پہلے یہ جنت البقیع کے پہلے کے مناظر ہیں، یہ پھر آل سعود کے حکم پر جو ان کے ساتھ کیا گیا، اور یہ آج جنت البقیع کا حصہ ہے، اور یہ اب باب جنت ہے، جنت کا دروازہ ہے۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے عین مطابق اپنی جائیدادیں وقف کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق تقویٰ کی خاطر، ہر نیکی کو قبول کرنے کی خاطر، ہر نیکی کی راہ کو اختیار کرنے کی خاطر اپنی جائیداد خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تکلیف آپ کو کس بات کی ہے؟ کیونکہ یہ ہر مومن پہ خدا تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، قرآن کریم کے ذریعے فرض کر دیا ہے کہ اپنے مال اور اپنے نفوس کے ساتھ جہاد کرو، اور اپنے مال اور اپنے نفوس کو خلیفہ وقت کے ہاتھ میں دینا و امام منکم کے ہاتھ میں دینا میں سے بہتر کوئی مستند سورس ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بہترین ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو مومن اپنے جان اور مال ان کے ہاتھ پہ دیتے تھے، ان کے ہاتھ پہ وقف کرتے تھے تاکہ اسلام کی خدمت ہو، اور آج ان کا نائب کھڑا ہے، آج ان کے غلام کھڑے ہیں، وہی غلام سب سے زیادہ حقدار ہیں، اور ان کے غلاموں کے غلام انہی کے ہاتھ میں دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ان لوگوں کے دجل ہیں، صرف ان کی مکاریاں ہیں، خود اسلام کو جانتے نہیں، خود اسلام کو پہچانتے نہیں، اور آئے ہیں وہ چاند پہ تھوکنے کے چلے ہیں، تھوک اپنے منہ پہ گرا ہے۔ خدا تعالیٰ ان کو ان کی حسرت میں ہی مار دے گا، یہ اپنی حسد اور اپنی جلن میں ہی مر جائیں گے، اور احمدی خدا کے فضل سے جب جب انہوں نے کوئی اس قسم کی بونگی ماری ہے، احمدی پہلے سے بڑھ کر خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوئے ہیں، اور کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ ایسی جماعت کو قائم کرے گا اور مال آئے گا، اور یہ زندہ وعدہ ہے، زندہ نشان ہے جو پورا ہوتا ہے چلا جا رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا۔ ورنہ ایک شخص جو اپنی بھرپور جوانی میں ہو،
جس کی اپنی ضرورتیں ہوں، وہ ان ضرورتوں کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی صرف خدا کی خاطر اپنے مال کو پیش کر رہا ہے۔ اگر آپ کو جلن ہے تو خدا تعالیٰ اس جلن کو بڑھاتا چلا جائے گا اور مومنوں کو سکون اور قلب اطمینان دیتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو حق پر قائم رہنے کی توفیق دے، آپ کو ہدایت دے اور آپ کو عقل دے۔ جزاکم اللہ واسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔